अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम वगैरह में कुछ आमदद हुकूमती तहद्दी जमातों के पारे हाई होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो वादे किए गए थे तहद्दी जमातों को इमरान खान साहब का साथ छोड़कर अपने साथ मिलाने के लिए, वो कुछ वादे अभी तक पूरे नहीं हो पाए, जिसकी वजह से दो इत्तेहादी जमातों ने तो क्लैरिटी के साथ हुकूमत के साथ अपने ना सिर्फ इख्तलाफात का बरमला इजहार भी कर दिया है, बल्कि एक हुकूमती तहद्दी की तरफ से हुकूमत की तरफ से काबीना में शमूलियत की दावत को बहुत ही एहतराम के साथ उन्होंने उससे माजत कर लिया। उनका ये कहना है कि जनाब आप 2.5 महीने के अंदर एक गवर्नर की अपॉइंटमेंट नहीं कर सके, तो इससे बढ़कर इससे आगे जाकर क्या आपसे हमें फैज़ मिल सकता है, लिहाजा आप हुकूमत करें, हम आराम से अभी तक फ़िलहाल खामोश होकर बैठेंगे, लेकिन जब वक्त आएगा तब भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करेंगे। और इसी तरीके से हुकूमत के एक और अहम इत्तेहादी जमात जिसके पास पूरे 1-2 नहीं 7 वोट हैं, वो भी इस वक्त हुकूमत से कुछ नाराज़ नज़र आ रही है, क्योंकि इक़्तिदार में आने के लिए कुछ मुआहदे किए गए थे उस जमात के साथ, और 2 तरह के मुआहदे किए गए थे। एक मुआहदा किया गया था वफाकी हुकूमत के साथ यानी मुस्लिम लीग नून के साथ, और दूसरा मुआहदा किया गया था सिंध हुकूमत के साथ यानी आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। लेकिन अभी तक किसी मुआहदे के ऊपर लेटर एंड स्पिरिट पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिस पर MQM यानी वो जमात, यकीनी तौर पर इतने लंबे लंबे इशारे मैंने दिए हैं तो वो जमात को भी पता चल गया वो MQM है। अच्छा, MQM की तरफ से अब ये बात सामने आई है और उन्होंने दबे अल्फाज में हुकूमत को धमकी दी है, और उनका ये कहना था कि अगर हमारे 7 वोट इमरान खान से निजात दिलवा सकते हैं इस कौम को, तो ये वोट मौजूदा हुकूमत को भी घर भेजने के लिए बहुत काफ़ी हैं। लिहाजा बेहतर ये है कि हमारे कम समझे को कम बोले को ज़्यादा समझो, और ये जो चिट्ठी पहुंची है इसको तार समझो और मामलात को हल करने की कोशिश करो, अदरवाइज़ ये सूरत हाल आपके हाथ से निकल जाएगी। और मुझे ये लगता है कि इसी अनरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए, यानी ये जो इत्तेहादी जमातों के अंदर इस वक्त जो खलबली सी मच रही है या अब बेचैनी सी कैफियत पैदा हो रही है, इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए फवाद चौधरी साहब ने भी इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर दिया है। और उनका ये कहना है कि रोक सको तो रोक लो, क्योंकि ये अगर निकल जाते हैं ये 2 जमातें, क्या एक जमात ही जिसके पास 4 वोट हैं, अगर वही निकल जाए तो काम ख़त्म हो जाता है हुकूमत का। हुकूमत तो इस वक्त अगर देखें नेशनल असम्बली में सिर्फ 1-2 वोटों की अक्सरियत है उनकी, 172 की जगह पर उनके पास 174 वोट हैं। अगर ये 2 लोग निकल जाएं तो हुकूमत की अक्सरियत ख़त्म हो जाती है, और अगर हुकूमत की अक्सरियत ख़त्म हो तो फिर उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि नए इलेक्शंस कराए जाएं। और अब मुनहरफ अरकान की भी कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू रह नहीं गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सदारती रेफरेंस पर राय आने के बाद अब मुनहरफ रुकन का वोट शुमार ही नहीं होगा और वो डी सीट भी हो जाएगा। लिहाजा मुनहरफ अरकान को भी अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये जो सूरत हाल है अब ये थोड़ी सी गंभीर होती चली जा रही है। फवाद चौधरी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को क्या चैलेंज दिया, MQM और ANP की तरफ से जो एतराज़ात हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो बढ़ते क्यों जा रहे हैं, हुकूमत अपने वादे पूरे करने में नाकाम क्यों नज़र आ रही है, इस सूरत हाल पर बात करूँगा आपसे। लेकिन उससे पहले नेशनल असम्बली की आज की कार्रवाई का कुछ जिक्र करना आपके साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर भी अब शायद हुक्मरान इत्तेहाद को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि एक वोट भी बहुत ही ज़्यादा कीमती है, लिहाजा इस वोट को भी उधर नहीं जाना चाहिए और इसको हमारे साथ ही मौजूद रहना चाहिए। और यही वजह है कि आज एक रुकने असम्बली को भरे ईवान में, यानी नेशनल असम्बली का इजलास जारी है, स्पीकर साहब मौजूद है, अरकान असम्बली भी मौजूद हैं, कैमरे भी चल रहे हैं, PTV से कार्रवाई भी नशर हो रही है, लेकिन इसमें भी रुकने असम्बली को धमकी दी जाती है। बाज़ाब्ता तौर पर से ये कहा जाता है कि अगर तुम अपोजिशन बेंचों से उठकर हुकूमती बेंचों पर आकर नहीं बैठोगे तो तुम्हारे खिलाफ रेफरेंस तैयार है। वो रेफरेंस जिस दिन हमें यकीन हो गया कि तुमने बाज नहीं आना, ये रेफरेंस हम भेज देंगे स्पीकर साहब को, और फिर स्पीकर साहब ये इलेक्शन कमीशन में भेज देंगे, और इलेक्शन कमीशन में जाने का मतलब ये है कि आपकी रुकनीत ख़त्म, आपकी छुट्टी, आप डी सीट हो जाएंगे। और इससे बचने के लिए बेहतर है कि आपको ये फ्लोर को क्रॉस करना पड़ेगा, उधर से आकर इधर आना पड़ेगा। अगरचे अल्फाज बहुत ज़्यादा धीमे इस्तेमाल किए गए, बहुत ज़्यादा नरम अल्फाज इस्तेमाल किए गए, चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी, लेकिन धमकी की संगीनी अपनी जगह पर मौजूद थी। और ये धमकी किसी और की तरफ से नहीं दी गई, बल्कि साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और मौजूदा वफाकी वजीर जनाब सरदार अयाज सादिक साहब की तरफ से दी गई है।
اور فلور آف دا ہاؤس دی گئی ہے. انہوں نے بار بار یہ کہا کہ جناب یہ میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, یہ ہم سب کے دوست ہیں, لیکن اس وقت یہ ادھر بیٹھے ہیں, ان کی جگہ ادھر نہیں ہے, یہ ادھر آگے بیٹھیں, کیونکہ اگر یہ ادھر آگے نہیں بیٹھے تو پھر ہم ان کو گھر بھیجنے پر مجبور ہو جائیں گے. اور جو دھمکی دی گئی ہے وہ دھمکی دی گئی ہے جماعت اسلامی کے رکن قومی اسمبلی عبدالاکبر چترالی صاحب کو بھرے ایوان میں. وجہ کیا ہے اس دھمکی کی؟ وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے یہ جو الیکشن تھا 2018 کا, یہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے نہیں لڑا, بلکہ انہوں نے MMA کے متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے یہ الیکشن لڑا. اور متحدہ مجلس عمل کی اس وقت نیشنل اسمبلی میں 12 سیٹیں موجود ہیں, جس میں عبدالاکبر چترالی صاحب کی بھی سیٹ موجود ہے. اب ہو یہ رہا ہے مسلسل جب سے یہ اسمبلی مارز وجود میں آئی ہے کہ جماعت اسلامی کسی بھی حوالے سے, چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہے چاہے وہ سینٹ ہے, وہ کسی بھی معاملے پر جا کر حق یا مخالفت کے اندر ووٹ نہیں دیتی. اور ان کا یہ فیصلہ ہے تحریک عدم اعتماد کے حق میں یا مخالفت میں انہوں نے ووٹ نہیں دیا. سینٹ کے اندر چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے حق میں مخالفت میں کسی جگہ پر بھی انہوں نے ووٹ نہیں دیا. اور آصف علی زرداری صاحب نے 2-3 مرتبہ منصورہ جا کر خود امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے بات بھی کی, ان کو منانے کی بھی کوشش کی, لیکن جماعت اسلامی اپنے موقف پر قائم ہے. اب جماعت اسلامی کی ٹکٹ کے اوپر اگر عبدالاکبر چترالی صاحب نے الیکشن لڑا ہوتا تو شاید ایاز صادق صاحب کو یہ دھمکی دینے کی ضرورت نہ ہوتی. اب معاملہ چونکہ یہ ہے کہ بجٹ نے منظور ہونا ہے, اور بجٹ کی منظوری کے لیے اراکین اسمبلی کی حمایت بڑی ضروری ہے, اور اس کے لیے یقینی طور پر آپ کو 172 کی جگہ پر 173 اراکین اسمبلی کی حمایت ضروری ہے. 174 بھی ہو جائیں تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ضروری یہ ہے کہ اراکین اسمبلی میں سے کوئی بندہ کم نہ ہو. اب یہ بھی بہت بڑا ٹارگٹ ہے موجودہ حکومت کے لیے کہ انہوں نے جس وقت بجٹ کو منظور کرانا ہے ان کی حاضری وہاں پہ پوری ہونی چاہیے. اس لیے عبدالاکبر چترالی صاحب کی بہت زیادہ اہمیت بن چکی ہے. اب چونکہ قواعد کے مطابق جو الیکشن قواعد ہیں اور جو اسمبلی قواعد ہیں, وہاں پر جو پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کا یا اس پارٹی کا جو سربراہ, MMA ایک اتحاد بنا اور اس کے کنوینر بنے مولانا فضل الرحمان صاحب. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کنوینر ہیں, اور یہاں پر جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کے نیشنل اسمبلی کے, اس کے تمام ممبران اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جا کے حکومتی اتحاد میں. ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے عبدالاکبر چترالی صاحب اپوزیشن بینچوں میں, اور اب ان کو یہ دھمکی دی گئی ہے کہ جناب آپ کی پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس نے حکومت کا ساتھ دینا ہے, آپ اس پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہیں, اس ٹکٹ پر آپ نے یعنی کتاب کے نشان پر اور متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے آپ نے الیکشن لڑا ہوا ہے, لہٰذا ضروری یہ ہے کہ آپ یہاں سے اٹھیں اور ادھر آ کے بیٹھیں, یعنی حزب اختلاف سے اٹھیں اور آگے حزب اقتدار میں بیٹھیں, تبھی معاملات حل ہوں گے. بلکہ سردار ایاز صادق صاحب نے تو یہاں تک ان کو کہا کہ آپ کو لگتا ہے اپنے حلقے کے عوام سے پیار نہیں ہے, آپ اپنے حلقے کی خیر خواہی نہیں چاہتے, کیونکہ اگر آپ اپنے حلقے کی خیر خواہی چاہیں تو آپ یہاں پہ آ کے بیٹھیں. مشارہ ان کا میرا خیال ہے ترقیاتی فنڈز کی طرف تھا. انہوں نے عبدالاکبر چترالی صاحب سے کہا کہ اگر آپ نے اپنے حلقے کے لیے کچھ ترقیاتی اسکیمیں منظور کرانی ہے, کچھ مال پانی اگر آپ نے بنانا ہے تو وہ ادھر بیٹھ کے نہیں بنے گا, وہ ادھر بیٹھ کے بنے گا, لہٰذا آپ کو ادھر آنا چاہیے, اور جب تک آپ ادھر نہیں آئیں گے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. اب عبدالاکبر چترالی صاحب اپنی جماعتی ڈسپلن کے پابند ہیں, اور جو ایاز صادق صاحب ہیں انہوں نے ان کو وارننگ دے دی ہے کہ جناب آپ کو ادھر آ کے بیٹھنا پڑے گا, اور ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ان کی جو MMA ہے انہوں نے ان کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ تیار کر رکھا ہے, اور ہم نے اس ریفرنس کو رکوایا ہوا, یعنی انہوں نے احسان بھی جتایا عبدالاکبر چترالی صاحب پر. اور عبدالاکبر چترالی صاحب اس معاملے پر کوئی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب میں جتھے بیٹھا میں اتھے ہی بیٹھا رہوں گا, اس سے میں ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ایسی ہی ایک سچویشن آج ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی نظر آئی ہے, جہاں پر PTI کے 2 اراکین اسمبلی ہیں, شوکت علی بھٹی صاحب اور امیر سلطان صاحب. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا تھا, اور معاملہ یہ تھا کہ چونکہ PTI کے 124 اراکین اسمبلی نے نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر رکھا ہے, اور انہوں نے اپنے استعفے جمع کرائے ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں. اب 2 یہ اراکین اسمبلی ہیں, اور ان سمیت جو باقی اراکین اسمبلی ہیں ان کو نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے کہا گیا کہ جناب آپ یہ پارلیمنٹ لاجز کے اوپر جہاں پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے, اب آپ کہتے ہیں کہ ہم رکن اسمبلی نہیں ہیں, تو یہ پارلیمنٹ لاجز کو خالی کریں. اب وہ پارلیمنٹ لاجز خالی کرنے پر MNA تیار نہیں ہے. جو سابق حکومت کے وزیر تھے وہ منسٹرز انکلیو, جو جہاں پہ منسٹرز رہتے ہیں وہ منسٹرز انکلیو خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وزراء جو ہیں وہ پروٹوکول کی گاڑیاں واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اسی
طریقے سے یہ معاملہ چلا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب ان سے پوچھا کہ آپ اس وقت رکن قومی اسمبلی ہیں, انہوں نے کہا ہاں جی ہم ہیں. انہوں نے کہا جناب آپ کی جماعت نے تو استعفیٰ دے دیا ہوگا. تو ایسی نہیں دیتا استعفیٰ, ہم نے نیشنل اسمبلی کے ہم ابھی تک ممبر ہیں, ہمارا کوئی استعفیٰ نہیں ہے. انہوں نے پوچھا جی آپ قومی اسمبلی جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم تو ریگولر جاتے ہیں نیشنل اسمبلی میں, اور یہ پارلیمنٹ لاجز جب تک اسمبلی موجود ہے ہم رکن اسمبلی ہیں, یہ ہمارا حق ہے, ہمیں یہاں سے نہیں نکالا جا سکتا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب پھر اسپیکر صاحب سے جا کے رابطہ کرو, یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو, ہم ان معاملات کے اندر مداخلت کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھے. ایسا ہی معاملہ ہوا عثمان بزدار صاحب نے. عثمان بزدار صاحب نے مانگا تھا سابق چیف منسٹر کا پروٹوکول, اور چیف منسٹر کے لیے جو مراعات ہیں, جو رعایتیں ہیں, وہ انہوں نے موجودہ حکومت سے کہا کہ جناب میں سابق چیف منسٹر ہوں, مجھے پروٹوکول بھی چاہیے, مجھے پولیس کی نفری بھی چاہیے, مجھے سیکیورٹی بھی چاہیے, مجھے گاڑیاں بھی چاہیے, یہ سب چیزیں مجھے دی جائیں. پھر اس کے لیے حکومت نے ان کو یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کی. پھر وہ چلے گئے لاہور ہائی کورٹ. لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا پنجاب گورنمنٹ کو کہ جناب ان کے جو بلو بک کے مطابق ان کے جو چیزیں ہیں وہ ان کو پرووائڈ کی جائیں. گورنمنٹ نے ان کو گاڑیاں بھی دے دی, باقی چیزیں بھی دے دی, سیکیورٹی ابھی تک شاید ان کو پرووائڈ نہیں کی گئی. اب پھر وہ چلے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, وہاں پر جا کر انہوں نے ایک متفرق درخواست دائر کی ہے, اور یہ کہا گیا ہے جناب کہ مجھے جو گاڑیاں دی گئی ہیں وہ کھٹارا گاڑیاں ہیں, وہ گاڑیاں چلنے پر دھواں مارتی ہیں, وہ جھٹکے چلتے ہیں, ان کے پلگوں میں کچرا ہے, ان کے فیول پمپ کام نہیں کر رہے. لہٰذا مجھے جو نئی نکور زبردست قسم کی بلٹ پروف گاڑیاں ہیں مجھے وہ دی جائیں تاکہ میں پروٹوکول بھی انجوائے کر سکوں, نئی گاڑیوں پر بھی سفر کر سکوں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پولیس کی جو سیکیورٹی ہے ایلیٹ فورس کی, یہ بھی مجھے دینی چاہیے کیونکہ یہ میرا رائٹ ہے. اب یہ ہے صورتحال کہ ہم ہر ایک چیز چاہتے ہیں, لیکن ہم اپنی طرف سے جن چیزوں کے بارے میں ہم اعلان کر چکے ہیں کہ جناب ہم اب نہیں لیں گے کوئی سیکیورٹی یا پروٹوکول, کیونکہ جب ہم حکومت میں تھے ہم نے سب کے سیکیورٹی اور پروٹوکول واپس لے لیے تھے, ان تمام لوگوں کے بھی لے لیے تھے جن پر خودکش حملے ہو چکے تھے, لیکن ہم نے کسی کو رعایت نہیں کی. لیکن اب ہم اپنے لیے ہر طرح کی رعایتیں مانگنے پر مجبور ہیں, اور رعایتیں طلب کرنے کے لیے ہر وقت پر برسر پیکار ہیں. کوئی مل جاتی ہے کبھی کبھار, لیکن کوئی نہیں ملتی. خیر معاملہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نیشنل اسمبلی میں ہو رہا ہے, حکومت میں ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو اندازہ ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے شاید, اور اسی لیے جو اب حکومتی اتحادی ہیں وہ جو بیانات دے رہے ہیں, جو ملاقاتیں کر رہے ہیں, وہ اب اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ یار 3 مہینے ہو گئے ہمارے ساتھ معاہدے کیے ہوئے, معاہدوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. 2 معاہدے ہوئے ایم کیو ایم کے ساتھ, اسی طریقے سے ایک معاہدہ ہوا اے این پی کے ساتھ. اے این پی کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا کہ جناب ہم آپ کو دے دیں گے گورنرشپ کے پی کے کی, اور اس کے لیے اے این بی نے میاں افتخار الدین صاحب کا نام جو ہے وہ بھیج دیا, اور جو ہے شہباز شریف صاحب کو کہ جناب ان کا نوٹیفیکیشن جاری کرے, کیونکہ شاہ فرمان صاحب جو گورنر کے پی کے ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا, اور اس وقت جو کے پی کے اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں مشتاق غنی صاحب وہ اس وقت ایکٹنگ گورنر کے طور پر فرائض انجام دے رہے ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو JUIF کے سربراہ ہیں ان کو یہ آفر پسند نہیں آئی. ان کا کہنا یہ 1 سیٹ کی پارٹی کو آپ گورنر دیں گے تو ہم کے پی کے اندر بیٹھ کے کیا کریں گے. مولانا صاحب نے اس پر اچھا خاصا اعتراض بھی کیا اور اس کے اوپر اچھی خاصی آواز بھی اٹھائی, اور جو گورنر کی تقرری تھی اس کو تسلیم کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی میری طرف سے یہ آپشن کلوز ہے, یہاں پر اگر کوئی گورنر آئے گا تو مسلم لیگ نون یا تو اب نہ لے آئے یا JUIF کا آئے گا, اس کے علاوہ اور کہیں سے نہیں آئے گا. جس پر یہ جو گورنر کی تقرری کا معاملہ تھا یہ چلا گیا التوا میں, کافی عرصہ یہ التوا میں رہا. ANP کی طرف سے 1-2 مرتبہ شہباز شریف صاحب سے بھی اور آصف علی زرداری صاحب سے بھی رابطہ کیا گیا, اور انہوں نے کہا گیا یارو تسی بھول ہی گئے ہو, افتخار صاحب نے گورنر بننا تھا, آپ نے بالکل کوئی نو لفٹ کا آپ نے سائن لگایا ہوا ہے. انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں کر لیں گے, یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے. پھر ایک دن انہوں نے ساری صورتحال بتا دی ANP والوں کو. اس کے بعد ANP نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب ہم نے 2.5 مہینے انتظار کر لیا ہے, اب گورنرشپ ہمیں نہیں چاہیے, آپ کی مہربانی ہے. اور امیر حیدر ہوتی صاحب خود گئے اسلام آباد, جا کے وہ پرائم منسٹر سے ملے اور جا کے انہوں نے یہ جو اپنی معذرت نامہ ہے یہ ان تک پہنچا دیا. پھر ان کو یہ آفر دی گئی امیر حیدر ہوتی صاحب کو کہ آپ فیڈرل کیبنٹ میں آ جائیں. انہوں نے کہا نہیں جناب بڑی مہربانی, بڑا شکریہ, کل کو ہم کابینہ میں آ جائیں گے تو پھر بھی آپ کا کوئی تحادی اگر اٹھ کے یہ کہہ دے کہ جناب یہ 1 سیٹ کی پارٹی کو آپ نے کابینہ میں لے آئے ہیں, نہیں سر وی آر ویری سوری, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے لیکن ہم آپ کی حکومت کا حصہ نہیں رہیں گے. ANP نے اپنا غصہ بھی دکھا دیا اور ایک تھوڑا سا ڈسٹنس بھی رکھ لیا موجودہ حکومت کے ساتھ.
اس کے بعد ہوا یہ کہ ایم کیو ایم نے گزشتہ دنوں بہت زیادہ کوشش کی کہ وہ جو انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور آصف علی زرداری صاحب نے اس پر یہ کہا تھا کہ میں اس کا ضامن ہوں، اور بلاول صاحب نے بھی اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی ایم کیو ایم کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ جناب آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس پر لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل درآمد ہوگا۔ بلکہ آصف علی زرداری صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ایم کیو ایم سے کہ اگر اس معاملے میں ہماری سندھ گورنمنٹ کسی بھی جگہ پر یا سندھ کی قیادت کسی بھی جگہ پر رکاوٹ پیدا کر رہی ہو تو آپ نے مراد علی شاہ سے بات نہیں کرنی، آپ نے سراج درانی سے بات نہیں کرنی، آپ نے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، آپ نے ڈائریکٹ یا مجھے فون کرنا ہے یا بلاول کو فون کرنا ہے۔ ہوا اس کے برعکس، ہوا یہ کہ وہ جو معاہدہ ان کے ساتھ کیا گیا تھا وہ اب چلا گیا ہے گو سلو کی پالیسی پر۔ اس گو سلو کی پالیسی کے نتیجے میں کوئی پیش رفت ابھی تک سالڈ گراؤنڈز کے اوپر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اور پھر ابھی چند دن پہلے بھی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ متحدہ کے وقت نے ملاقات کی اور گلے شکوے کیے، پھر مراد علی شاہ صاحب نے، سعید غنی صاحب نے، انہوں نے بھی جو بہادر آباد مرکز کا دورہ بھی کیا، پھر ان کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہوئیں، لیکن وہ معاملہ ابھی تک آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چل رہا ہے۔ لیکن جو سپیڈ چاہتے ہیں متحدہ کے دوست، وہ ان کو وہ سپیڈ نہیں مل رہی، جس پر جو ہے متحدہ کے رابطہ کمیٹی کے رکن سینئر ممبر جن کا نام بھی آیا تھا گورنر سندھ کے لیے، عامر خان صاحب، انہوں نے جو ہے کچھ باتیں کی ہیں میرپور خاص کے اندر، اور وہاں پر انہوں نے ایک کارنر میٹنگ سے خطاب کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تو کوشش کی ورکنگ ریلیشن شپ بنانے کی، اور ورکنگ ریلیشن شپ بنانے کے لیے ہم نے وفاق میں نون لیگ اور صوبے میں ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ کیا، اور معاہدے پر ہم اپنی طرف سے عمل درآمد کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا تحریری معاہدہ ہے، کوئی زبانی معاہدہ نہیں ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاہدے پر لیٹر اینڈ اسپرٹ پہ عمل ہو، کوئی کوما اور فل سٹاپ تک تبدیل نہ ہو۔ اور ساتھ ہی انہوں نے دھمکی بھی دے دی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے 7 ووٹ اگر عمران خان صاحب کو گھر بھیج سکتے ہیں تو موجودہ حکومت کو بھی ہم گھر بھیج سکتے ہیں، لہٰذا دھمکی انہوں نے دی کہ ساڑھے نال پنگا نہ لو، اگر آپ نے کوئی اسی قسم کا کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کے نتائج نکلیں گے، اور وہ نتائج آپ کے لیے کچھ زیادہ فیوریبل نہیں ہوں گے۔ اور ساتھ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہا، انہوں نے کہا جناب اگر 2018 کے الیکشن کے اندر آر ٹی ایس کو بٹھا کر بھی ایم کیو ایم 7 سیٹیں نکال سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مستقبل کے اندر اور بھی سیٹیں نکال سکتے ہیں۔ اب یہ وہ سینیریو ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے فواد چودھری صاحب نے کل ہم ٹی وی کے شو میں محمد مالک صاحب کے ساتھ انٹرویو میں اسٹیبلشمنٹ کو دیا چیلنج، کیونکہ اس وقت فواد چودھری صاحب ہی ہیں جو سامنے آ کر اس وقت 2 دھاری تلوار بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کئی دفعہ عمران خان صاحب کے بیانیے کو کاٹ دیتے ہیں، کسی طرف وہ سامنے آ کر اسٹیبلشمنٹ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کل بھی انہوں نے ایسے ہی کیا۔ باقی بہت ساری پرانی باتیں تھیں یہی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہ چاہتی تو ہم آج بھی حکومت میں ہوتے۔ بھائی اگر اسٹیبلشمنٹ نہ چاہتی تو آپ اقتدار میں آتے ہی نا، یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے چاہا تو آپ اقتدار میں آئے، تو ڈیفینیٹلی اگر وہ چاہتی تو آپ اقتدار میں رہتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتی تو آپ اقتدار سے باہر ہیں نا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ واقعتاً نیوٹرل ہو جائے، موجودہ حکومت سے پیچھے ہو جائے، فون کالز کرنا بند کر دے، تو کم از کم باپ اور ایم کیو ایم یہ حکومت کے ساتھ 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ بالکل ان سے باہر ہو جائیں گے اور یہ حکومت گر جائے گی۔ تو بھائی یہ جب آپ اقتدار میں تھے تب تمام اپوزیشن بھی یہی کہتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے پیچھے ہٹ جائے تو آپ کی حکومت 2 گھنٹے کے اندر گر جائے گی، اور یہی ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ پیٹھے ہٹی، آپ گھر، تو اس کے بعد سے آپ ٹی وی چینلز پر ہیں یا سڑکوں پر ہیں۔ بات واقعتاً یہ بات درست ہے کہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایک رول رہا ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب ہر گزرتا دن شاید اسٹیبلشمنٹ کے اس رول کو تھوڑا سا منیمائز کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو رہے ہیں اور نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، اور اگر ان کو نیوٹرل رہنے دیا گیا تو یقینی طور پر یہ پاکستان کے پولیٹیکل فائبر کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ اور دعا یہی ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی کم از کم خود سے چلنا سیکھ لے، خود سے سیاست کرنا سیکھ لے، اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کا سہارا لینا چھوڑ دے، کیونکہ آج نہیں تو کل یہ ہونا ہے، ہو کے رہنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بندہ آج سے ہی عادت ڈالے تو زیادہ اچھا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔